औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मज़हबी सोशियोलॉजी की प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए मेरा इरादा या मकसद मज़हबी बहस करना नहीं है, बल्कि जो सोशल फैक्टर्स हैं और सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो हमारे मज़हब को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उन चीज़ों को उजागर करना है। तो उस हवाले से अभी ताज़ा ताज़ा 12 रबीउल अव्वल गुज़रा है और यहाँ पे मगरिब में मुझे रहते हुए 20-25 साल हो गए हैं। यहाँ पे क्रिसमस जो है उस त्यौहार को काफ़ी देखने का मौका मिलता है। तो उन दोनों में जो सोशली और इकोनॉमिकली जो मुमासलत है, उसको मिसाल बना के थोड़े से मैं सोशल इकोनॉमी के पॉइंट्स उजागर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो मज़हबी त्यौहार हैं, और यहाँ पे मैं बहुत ही मुख्तसरन जो है वो मज़हब को और दीन को अलग-अलग उनकी करना चाहूँगा। दीन जो है वो एक मोहकम और क्लियर चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें सहीफ़ों की सूरत में, पैगंबरों की सूरत में, पैगंबरों की सुन्नत की सूरत में, पैगंबरों के जो करीब लोग होते हैं उनकी जो सुन्नत है, उन तरीक़ों से हमें वो दीन मिलता है। मज़हब जो है वो बेसिकली एक कल्चरल टर्म है, और इवन अगर आप लुगत भी उठा के देखेंगे तो मज़हब का जो पहले मतलब लिखे होंगे वो यही लिखा होगा कि किसी राह पे चलना, किसी को की तकलीद करना। तो ये जो कल्चरल फैक्टर्स हैं ये मज़हब बनाते हैं। और मिसाल के तौर पे इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में काफ़ी तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मिसाल के तौर पे मज़हब जो है वो दीन जो है वो हमें ये बताता है कि हमने अपने जिस्म को किस तरीके से ढांपना है। अब अगर हम उसको धोती बांध के और कुर्ता पहन के या कमीज शलवार पहन के या पैंट शर्ट पहन के ढांपना चाहेंगे तो वो हमारा कल्चरल एलिमेंट होगा। और कल जब तक हम उसको जिस्म को सही तरीके से ढांप रहे हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कमीज शलवार से ढांप रहे हैं या पैंट शर्ट से ढांप रहे हैं। और जो कल्चरल एलिमेंट है वो टाइम के साथ साथ बदलता है। यानी आज से 30-40 साल पहले अगर देहात में, पाकिस्तान के देहात में आप पैंट शर्ट पहन के जाते तो बंदे आपको जो है वो अजीब नज़रों से देखते थे कि ये कौन आ गया। आजकल जो है वो जवान जो हैं, वो जवान तबका देहातों में भी अमूमन पैंट शर्ट पहनता है। तो ये मज़हब का एलिमेंट कहलाता है। तो मज़हब जो है वो बुनियादी तौर पे 4 फोर्सेस उसको ड्राइव करती हैं। मज़हबी जो जिनका यानी एलिमेंट जो है वो दीन के साथ रिलेट होता है। सेकुलर के आपके जो भी मसलक हैं, जो भी आप जिस तरह की आप तकलीद करना चाहते हैं, आप ये चाहेंगे कि कोई और उसमें इंटरफियर ना करे। और जो ये सेकुलर और इस्लाम के हवाले से जो है इसके ऊपर भी टॉक इंशाल्लाह मुस्तकबिल में करूँगा। समाजी, तो इसी वास्ते जो प्रैक्टिसेस आपको पाकिस्तान या इंडिया में मिलेंगी वो आपको तुर्की में मुख्तलिफ मिलेंगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुसलमान रहे हैं उनकी मुख्तलिफ मिलेंगी। और कारोबारी, तो अब चूँकि कारोबार जो है वो अब दुनिया एक बड़ा एक ही शहर बनता जा रहा है, इतनी कम्युनिकेशन और इतनी वो जो है इकॉनमी कनेक्टेड होती जा रही है कि ये बेसिकली एक ग्लोबल मामला बन गया है। तो अगर हम देखें तो जश्न जो है 12 रबीउल अव्वल का और जो क्रिसमस का है, ये बेसिकली 2 मज़ाहिब हैं, 2 पैगंबर हैं और 2 मुख्तलिफ जश्न हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा ममासलत है। और ये ममासलत जो है ये इन्हीं 4 फैक्टर्स जो अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं इनकी वजह से हो रही है। तो अब जो है वो उन
جو کامن فیکٹرز ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے جو تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا وہ یہ ہے کہ کرسمس کے حوالے سے بھی اب جو عیسائیت ہے وہ اسلام سے ٹیکنیکلی تو اصل عیسائیت بھی اسلام ہے، لیکن جو ہمارا اسلام ہے اس سے تقریباً 600 سال پرانی ہے. تو اس واسطے اس میں کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں جو اسلام میں آہستہ آہستہ مذہبی اعتبار سے ہو رہی ہیں، دینی اعتبار سے نہیں، مذہبی اعتبار سے. تو کرسمس میں بھی کے حوالے سے بھی تاریخ پر اختلاف ہے، ابھی بھی اختلاف ہے، اور بندے جو ہیں وہ بس مان لیا انہوں نے کہ 25 دسمبر کو ہم منائیں گے، تو وہ بس وہ مناتے ہیں اس کو. لیکن جن بندوں جو کچھ طبقے ہیں وہ ابھی بھی اختلاف کافی ہے، اور خصوصاً اس بات پہ اختلاف ہے کہ بھئی جب حضرت عیسیٰ کی ان کی کتابوں میں پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو موسم سے لگتا ہے کہ بہار یا گرمیوں کا موسم تھا، تو دسمبر میں یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ کلچرل فیکٹرز تھے. پورے یورپ جہاں پہ کرسچینٹی تھی، امریکہ تو میں بعد میں آئی، یعنی آج سے 400 700 800 سال پہلے جہاں پہ مین تھی، تو وہاں پہ سردیوں میں برف پڑتی ہے زیادہ تر یورپ میں، تو باہر کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھیں. تو وہ ایک لحاظ سے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی ہر ملک میں کوئی سردیوں میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ مذہبی رنگ میں دینا شروع کر دیا. جشن کی جو طریقہ ہے اس پہ اختلاف رہا ہے. میرا خیال ہے 17ویں صدی تھی جب اس کے اوپر بین لگ گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر عوام کے اصرار کے اوپر جو ہے، اور وہ بین جو ہے وہ یورپ کے کافی ملکوں میں لگا تھا، کچھ ایک ملک میں نہیں، کیونکہ مذہبی جو ایک طبقہ تھا وہ والے طبقے کا مختلف حکومتوں اور بادشاہوں پہ کنٹرول آ گیا تھا کہ جو اس کے خلاف تھا کرسمس کے، تو اس واسطے وہ بین لگ گیا تھا. لیکن وہ بین تھوڑا ہی عرصہ چلا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا تھا. تہوار کی تفصیلات کے اوپر اختلاف تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ پچھلے، اور خصوصاً وہ اختلاف جو ہے وہ امریکہ نے کم کرنے میں کافی رول ادا کیا ہے، کیونکہ امریکہ میں 20ویں صدی کے شروع میں تہوار تو منایا جاتا تھا، لیکن امیر لوگوں کا یہ تہوار تھا، کیونکہ غربت اس وقت امریکہ میں بھی کافی تھی. تو وہ پھر رائٹس وغیرہ ہونا شروع ہو گئے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ایک فیملی افیئر اور یونٹی کا افیئر اور ویلفیئر کا افیئر کا رنگ دیا گیا. تو یہ جو ہیں یہ تہذیبی، سیکولر اور معاشی قوتیں جو ہیں، اور آف کورس ان ساری قوتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی قوتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے اختلافات میں آہستہ آہستہ کمی آئی. کرسچینٹی میں کرسمس کے حوالے سے اور اسلام ہمارے حوالے سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے بھی جو اختلافات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. اور سیکولر اپروچ کی بنیاد پہ جو بھی مسلک جو بھی جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ ان کو پسند ہے یا وہ سمجھتے ہیں مناسب ہے، تبھی وہ کرتے ہیں. اب کچھ پوائنٹس جو کہ کرسمس اور 12 ربیع الاول کے بہت زیادہ کامن ہیں. یہاں پہ جو عیسائی سوسائٹیاں ہیں وہ کرسمس کے موقع پہ اپنی عبادت گاہوں کو خوب سجاتے ہیں، اس میں بتیاں لگاتے ہیں، گھروں میں بھی بتیاں لگاتے ہیں، اس میں وہ یہاں پہ وہ کرسمس کی ٹری سجانے کا رواج ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی عبادت گاہوں کی سجاوٹ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی کرسچنس موقع پہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ چرچ گاہوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، چرچز وغیرہ میں، اور پاکستان میں مسجدوں وغیرہ میں جا کے بندے عبادت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حمد و ثنا ہوتی ہے. اب کرسمس کے موقع پہ بھی حمد و ثنا ہوتی ہے، بچے بھی بڑے بھی، گانے ٹائپ کے بھی، اور حمد و ثنا بغیر میوزک کے بھی، میوزک کے ساتھ بھی. بندے لکھتے بھی ہیں، بندے پڑھتے بھی ہیں، بندے گاتے بھی ہیں، اور یہی جو ہے یہ معاملہ 12 ربیع الاول کے اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے بازاروں کی آرائش ہے وہ اگر دیکھیں تو کرسمس کے موقع پہ عیسائی سوسائٹیز میں، مغربی سوسائٹیز میں آپ کو بازاروں میں سجاوٹ نظر آئے گی، قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ کسی کو دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی وہ سیفٹی ہیزرڈز نہ ہوں.
تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز چونکہ ہیں مغربی ممالک میں تو ان کا خیال رکھا جاتا ہے. پاکستان میں بھی آرائش ہوتی ہے, پاکستان میں اتنے زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں, تو اس واسطے وہ ابھی اس کو اتنے منظم طریقے سے وہ آرائش اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں ہوتی. اسی طریقے سے گھروں کی آرائش کا پچھلی سلائیڈ میں بھی ذکر کیا ہے. کرسمس کے موقع پہ گھروں کی آرائش ہوتی ہے. اب میں جب تک چھوٹا تھا مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں گھروں میں آرائش ہوتی تھی, لیکن اب پاکستان میں بھی گھروں میں آرائش ہونا شروع ہو گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر گھروں کی آرائش کرنا اور سجانا اس کو. اور کیا کامن ہے, یہ مجسمے اور شبیہات جو ہے یہ معاملہ کافی کامن ہے کہ آپ ادھر کرسچنز جو ہیں یہ بیبی کرائسٹ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی اور باقی جو ہیں وہ جو ماحول تھا بھیڑ بکریاں اور وہ جو دیہاتی سا ماحول تھا اس حساب سے وہ مختلف جگہوں پہ شہروں میں مختلف جو وہ ٹورسٹ جگہیں ہیں وہاں پہ یہ اس طریقے سے مجسمے وغیرہ بنا کے وہ جو ہے وہ سجاتے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو جلوسوں میں وہ خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی اور وہ والی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. شبیہات ابھی نظر نہیں آنا شروع ہوئی, لیکن اب جب کہ پاکستان میں, اور یہ چیز بھی آج سے 50 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھئی صحابہ کے حوالے سے فلمیں بنیں گی اور ان کے کردار دکھائے جائیں گے, تو وہ اسلامی ممالک میں ہونا شروع ہو گیا ہے. تو کچھ بعید نہیں کہ آج سے 10-20 سال بعد جو ہے وہ شبیہات بھی بننا شروع ہو جائے. اسی طریقے سے جو کھانے کا ہے, کھانے اور دعوتیں کرسمس کے موقع پہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈنر ہوتا ہے, وہ فیملی ڈنر ہوتا ہے عموماً. پاکستان میں بھی اب جو ہے وہ جس طریقے سے عیدوں کے اوپر ہوتا ہے اسی طریقے سے اب 12 ربیع الاول کے اوپر بھی یہ ایک دعوتوں کا, اور چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم زیادہ تر دعوتوں کی طرف فیملی گیٹ ٹوگیدر کی نسبت دعوتوں کے زیادہ شوقین ہیں, تو وہ وہاں پہ بھی وہ کھانے پینے کا اور دعوتوں کا رجحان 12 ربیع الاول کے اوپر بنتا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ کرسمس کی چند چیزیں میں تھوڑی سی ان کی بات جو ہو رہی ہے تو ان کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جو کرسمس پہ ہوتی ہیں لیکن ابھی 12 ربیع الاول میں اتنی نہیں ہوتی, لیکن چانس ہے کہ وہ اگلے 10 سال 20 سال میں وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. کرسمس کے موقع پہ یہاں پہ تحفوں کا بہت تبادلہ ہوتا ہے, اور وہ تحفوں کا زیادہ تر تبادلہ ود ان فیملی ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو تین جنریشنز ہیں, یعنی دادا دادی نانی نانی اور پوتے پوتے نواسے نواسی تک جو جنریشن ہے, بیچ میں چچا ماموں اور ان کو بھی شامل کر لیں, زیادہ تر وہ ہوتا ہے. دوست احباب کے ساتھ بھی کچھ کسی حد تک تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ایک جو چیز کرسمس کے موقع پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہے چیریٹی ورک, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی 12 ربیع الاول کے جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو ایک چیریٹی کو بھی اس جشن کے ساتھ پروموٹ کرنا شروع کریں گے. کرسمس کے موقع کے اوپر بہت سارے کرسچنز فیملیز جو ہیں وہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, یتیموں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اسکولوں کو بہت ڈونیشنز ملتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کینیڈا امریکہ کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پورے سال کی جو 1/3 ڈونیشنز ہیں, اور چونکہ ان ملکوں میں جو چیریٹی ڈونیشنز ہیں ان کا باقاعدہ ریکارڈ وغیرہ رکھا جاتا ہے, تو وہ پورے سال کا 1/3 ڈونیشنز جو ہیں وہ دسمبر میں ملتی ہیں, اور تقریباً آدھی ڈونیشنز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں ملتی ہیں, کیونکہ نومبر میں ایسٹر کا بھی یہ تہوار مناتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سلیب کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے ہے. تو وہ یہ پورے جو 2 مہینے ہیں ان میں کافی زیادہ چیریٹی ورک ہوتا ہے. آپ کو بازاروں میں دکانوں میں بہت زیادہ چیریٹی آرگنائزیشنز اپنے ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور بندے بھی کھل کر اپنے چیریٹی دیتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ یہ بھی 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر یہ معاملہ بھی تھوڑا سا بن جائے گا. اب جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ان کے 4 بنیادی محرک ہوتے ہیں, لیکن زیادہ جو محرک ہے وہ ابھی جو ان چیزوں کو پچھلے کرسمس کو جس نے پچھلے 20-40 سال ڈرائیو کیا ہے وہ اکنامک ہے, اور جو 12 ربیع الاول کا جشن ہے اس کو بھی اکنامک فورسز آہستہ آہستہ ڈرائیو کریں گی. اور
اس میں مغرب میں کرسمس وغیرہ کے سیزن میں نومبر دسمبر میں بہت زیادہ چیزوں کی بکری ہوتی ہے، تحفے تحائف، اور اس معاملے میں تو وہ ایک اکنامک فیکٹر آ جاتا ہے، جن کی بکری ہو رہی ہوتی ہے ان کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے، اس واسطے وہ چیز ایک فورس بن جاتی ہے ایسے معاملات کو ڈرائیو کرنے کے لیے۔ اور پاکستان میں بھی یہ آہستہ آہستہ رجحان شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بین الاقوامی جو کمپنیاں ہیں وہ ابھی اتنا کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی، تو اس واسطے جیسے یہ پاکستان میں یہ دوستوں کی وال سے شیئر کی ہے، ایک دوست کی وال سے، یہ جو سبز جلیبی کا رجحان ہے، یعنی سبز رنگ، تو کرسمس کے ساتھ سبز اور سرخ رنگ جو ہے وہ وابستہ ہے، بر ربیع الاول کے حوالے سے زیادہ تر سبز اور سفید رنگ وابستہ ہے۔ تو یہ رنگوں کے کھیل اور روشنیوں کے کھیل اور یہ ان حوالوں سے جو ہے وہ اکنامیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی سیکولرزم کہ بھئی جو بھی مسلک جس طریقے سے جو چیز کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اگر وہ امن و امان کس کو ڈسٹرپٹ نہیں کر رہے، تو ان کو کرنے دینا چاہیے۔ تو وہ فورسز جو ہیں وہ اس تہوار کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈرائیو کریں گی۔ یہاں پہ یہ والی جو ہے وہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، کائنڈلی آگے شیئر کریں، اور تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بندوں کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہمارے کلچرل اور اکنامک اور سوشل فیکٹرز ہیں، یہ ہمارے دین کو کس طریقے سے مذہب کا رنگ دیتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔